शादी होकर ससुराल आई तो कुछ दिनों से मैंने नोट किया कि मेरे ससुर और देवरानी के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है। मेरा देवर मुल्क के बाहर होता था। वो मेरी शादी पर सिर्फ 2 दिन के लिए ही आया था। मेरी देवरानी बहुत मोटी थी, लेकिन उस पर मोटापा बहुत ही जचता था। उसकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसके जिस्म से ऐसे लगता कि जैसे वो 2 बच्चों की माँ हो। मैंने अपने देवर को शादी पर एक नज़र देखा था। वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसके मुकाबले में देवरानी काफ़ी खूबसूरत औरत थी। जब मैं अपने आप को आईने में देखती तो बहुत मायूस होती, यानी कि मेरी देवरानी मुझसे भी 2 कदम आगे थी। मेरे ससुर की आदत थी कि वो काम से आते ही देवरानी के कमरे में चले जाते, और जब सोने का वक्त होता तो अपने कमरे में चले जाते। मेरी देवरानी अकेली ही सोती थी। सर्दियाँ शुरू हो गई थीं, लेकिन मेरी देवरानी बिना दुपट्टे के पूरे घर में फिरती रहती, जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो जाती थी। हालांकि मैं एक औरत थी, तो मेरे ससुर का क्या हाल होगा। एक रात मैं किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी कि ससुर घर में दाखिल हुए और आते ही देवरानी के कमरे में चले गए। मैं उसी टाइम दबे पाँव चलती हुई देवरानी की खिड़की के पास गई तो देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरे ससुर अपनी जेब से एक पैकेट निकाल कर देवरानी को दे रहे थे। मैंने सोच लिया था कि आज रात मैं देवरानी की जगह सोकर देखूंगी। रात के खाने के बाद मैंने देवरानी को चाय दी और उसमें नींद की दवा मिला दी, जिसको पीते ही मेरी देवरानी गहरी नींद में चली गई। मैंने कमरे की लाइट ऑफ की और कपड़े बदली करके देवरानी की जगह पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद जब ससुर कमरे में आए तो मैंने सोने का नाटक किया। ससुर अपनी मस्ती वाली हरकत में मसरूफ़ थे कि जब ससुर का सबर जवाब दे गया तो उन्होंने बेड के दराज से वो पैकेट निकाल कर खोला, और जैसे ही मुझे उल्टा, मैं एक ऐसे घर में ब्याह कर आई जहाँ पहले से ही मेरी देवरानी की हुकूमत थी। कहने को मेरा शौहर बड़ा था, पर उसकी शादी सबसे आखिर में हुई। मेरी सास हयात नहीं थी, पर मेरा ससुर ही मेरी सास था, बल्कि 10 ससों के बराबर था। घर में क्या पकेगा से लेकर घर में क्या चीज़ आई है, सब कुछ मेरे ससुर को पता होना चाहिए था। हर चीज़ उनको रिपोर्ट की सूरत में चाहिए थी। अगर उनको ये सब ना बताते तो वह गुस्सा हो जाते। मेरी शादी में सब कैसे होगा, मैं अपने साथ जहेज में क्या लाऊंगी, सब कुछ मेरे ससुर की मर्ज़ी से हुआ था। और मेरा शौहर तो ऐसे अल्लाह मियाँ की गाय थी कि जिसके मुंह में ज़ुबान नहीं थी। मेरे घर वालों को इतनी लंबी लिस्ट थमा दी गई। मेरे ससुर ने शादी से पहले ही मुझे कहा कि अपना वज़न थोड़ा कम करो, नहीं तो हमारे बेटे के साथ खड़ी होकर उससे उम्र में बड़ी लगोगी। जबकि उनको अच्छी तरह से पता था कि वह अपने बड़े बेटे की शादी मेरे साथ कर रहे थे। ये कोई उनका छोटा बेटा नहीं था, और ये बड़ा बेटा उनका मुझसे पहले ही 10 साल बड़ा था। मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं थी। मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में पहले से ही एक देवरानी मौजूद है, लेकिन वो मेरी शादी में भी नहीं आई। मेरे ससुर का कहना था कि बेचारी बहुत थक गई है। मुझे लगा जैसे उसको इज्जत दी जा रही है, वैसे मुझे भी इज्जत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ससुर ने तो शादी से पहले ही मेरी शक्ल, कद, वज़न और जहेज में 1000 कीड़े निकाल दिए थे। अब तो मुझे बहुत बेचैनी थी ये देखने की कि मेरी देवरानी को क्या मिला है। क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है या मुझसे ज़्यादा जहेज लेकर आई है। घर वालों के पास तो जो कुछ था उन्होंने जहेज खरीद लिया, लेकिन मैं शादी से पहले बच्चों को पढ़ाती थी। अपनी जान हल्कान करके कोई 2-3 लाख रुपए सिर्फ अपने लिए रखे थे। घर वालों को भी मालूम ना था कि मेरे पास ये पैसे हैं। बस मैंने सोच लिया कि अगर उसका जहेज मेरे जहेज ज़्यादा अच्छा हुआ तो मैं अपने लिए कोई बड़ी चीज़ लेकर उससे बड़ी हो जाऊंगी। लेकिन जब मैंने अपनी देवरानी को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा देवर अच्छा बड़ा खूबसूरत शख्स था, लेकिन मेरी देवरानी तो बहुत ज़्यादा मोटी थी। उसकी रंगत भी काली, नैन नक्श भी मोटे मोटे, वजूद भी भारी भरकम था। और जब मैं उसके कमरे में गई तो वहाँ पर जहेज नाम के सिर्फ एक पुराना बेड और अलमारी ही मौजूद थी। लेकिन मेरी सास का सामान बहुत खूबसूरत था, जिस पर मेरी देवरानी का ही राज था। मेरा देवर अपने भाई की शादी के लिए आया हुआ था। दरअसल वो मुल्क से बाहर होता था। मेरी शादी के चौथे दिन वो वापस चला गया। बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरी अपने शौहर के साथ भी बातचीत अच्छी रही थी, और मुझे मेरा शौहर पसंद आ गया था, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान था, इज़्ज़त देने वाला और ख्याल रखने वाला। हम लोग सुबह सुबह सो रहे थे कि कोई आवाज़ सुनी। 2-4 दिन तो मैंने इस चीज़ को नॉर्मल लिया, लेकिन फिर मुझे पता चला
کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے بلکہ روایت سے ہٹ کر ہے۔ اس گھر میں کچھ ہو رہا تھا۔ میرے سسر ایک بسوں کے اڈے پر کام کرتے تھے۔ وہاں پر ان کا کام صرف بیٹھنا اور نظر رکھنا ہوتا تھا، اور اس کام کے ان کو دن کے 1000 روپے ملتے تھے۔ گھر میں بیٹھ کر ان کا کام نہیں تھا، اس لیے وہ وہیں چلے جاتے تھے۔ وہاں پر ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ صبح کام پر جاتے ہوئے میری دیورانی کو کہتے کہ وہ رات والا شاپر پکڑا دینا۔ وہ اپنے کمرے سے ایک شاپر لے کر آتی اور میرے سسر کو پکڑا دیتی۔ شاپر پکڑاتے ہوئے میری دیورانی کے چہرے پر غیر معمولی مسکراہٹ ہوتی، اس قدر خوشی کے جانے وہ شاپر میں کیا تھا، اور پھر وہ ہنسی خوشی کام پر چلے جاتے۔ شاپر پکڑاتے ہوئے دونوں کے چہرے پر بڑی خوشی ہوتی، جیسے بڑا ہی کوئی تیر مار رہا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی دیورانی سے پوچھا کہ شاپر میں کیا تھا؟ ظاہر ہے اس میں کوئی کھانا تو تھا نہیں، جبکہ میرے سسر دوپہر کے وقت بھی گھر نہیں آتے تھے۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں تھا۔ یہ کس قدر عجیب بات تھی کہ شاپر میں کچھ نہیں تھا۔ اگر کچھ نہیں تھا تو پھر یہ شاپر پکڑایا کیوں؟ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ روز ہی میرے سسر میری دیورانی سے صبح کام پر جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے شاپر پکڑا دو جو میں نے رات کو تمہیں دیا تھا، لیکن رات کو جب میرے سسر کام سے واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرا شوہر بھی کام سے دیر سے آتا تھا، اس لیے میں اکثر باہر ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی، اور وہ آ جاتے تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے، اور یہ سردیاں نہیں تھیں کہ کہیں کوٹ میں چادر میں کچھ چھپایا ہوا ہو، پتہ نہ چلے۔ میرے سسر کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، ہر وقت میری ذات میں سے کوئی نہ کوئی کیڑا نکال دیتے۔ مجھے شوہر کہا تھا کہ اگر اس گھر میں خوش رہنا ہے تو دیورانی سے نہ تو کوئی بدتمیزی کرنا اور نہ ہی میرے والد صاحب کے سامنے اس کی کوئی برائی کرنا، نہیں تو تمہارا گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بس یاد رکھنا جنگل میں رہ کر شیر سے بیر نہیں کرتے۔ تمہاری دیورانی شیر ہے۔ میں نے کہا کہ الٹا نظام ہے اس گھر کا، میں بڑے بھائی کی بیوی ہوں، میں بڑی ہوں، میری عزت ہونی چاہیے اور میں اس کی جی حضور کروں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہر گھر کا ایک نظام ہوتا ہے، اب یہ نظام چل پڑا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ ابو نے اس کو سر پر چڑھا لیا ہے، لیکن اب ایسا نہیں۔ ویسے بھی اس کا شوہر ملک کے باہر ہوتا ہے، مہینے کے لاکھوں روپے بھیجتا ہے، اور میری لگی بندی تنخواہ ہے۔ اب خرچہ بڑھ جائے گا کیونکہ مجھے تمہیں بھی خرچ دینا ہے، تمہارا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں پیسے دے کر عزت خریدنی پڑے۔ شوہر نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ہر طرف ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے سسر نے سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری بھی میرے حوالے کر دی، جبکہ میں نئی نویلی دلہن تھی۔ وہ محترمہ جس کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے سارا دن اپنے کمرے میں ایسے بیٹھے رہتی جیسے باہر نکلے گی تو اس کے پاؤں میلے ہو جائیں گے۔ اپنے شوہر سے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ اچھی بات ہے، کام کرو گی تو تم فٹ رہو گی۔ اپنی دیورانی کو دیکھو، اس نے بیٹھ کر ہی اپنا یہ حال کر لیا ہے۔ بات تو میرے شوہر کی ٹھیک تھی، لیکن کام کرنا کون سا آسان تھا۔ ہم اس گھر میں 4 لوگ تھے، پر کام تو کام ہوتا ہے۔ میں اپنی دیورانی سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ہر وقت مجھے اسی پر غصہ آتا رہتا تھا، لیکن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اتنا بولتی ہے کہ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کے سنائے ہوئے پرانے قصوں میں ہر بات اس کے ابو سے شروع ہو کر ہمارے سسر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ فلم دیکھنے گئے تھے تو ابو بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ مجھے تو جگہ پسند نہ آئی اور میں جا کر ابو کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر ساری فلم میں نے ابو نے بہت انجوائے کیا، ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ پھر کہنے لگی کہ میرا شوہر میرے لیے ایک دفعہ سوٹ لے کر آیا، مجھے تو بالکل پسند نہ آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ دوسرا لے کر آؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پورا دن میں ناراض رہی، لیکن جب رات ہوئی تو ابو میرے لیے 2 سوٹ لے کر آ چکے تھے، اور وہ بھی اتنے پیارے اور مہنگے، مجھے تو پہلے ہی نظر میں پسند آ گئے۔ اس کو اپنے شوہر سے زیادہ میرے سسر اچھے لگتے تھے۔ ایسے تعریف کر رہی تھی کہ مجھے تو الٹی آ رہی تھی۔ اپنے شوہر کی کوئی تعریف نہیں جو بیچارہ اس کے لیے پردیس کاٹ رہا ہے، اس کو ابھی تک اولاد بھی نہ دے سکی تھی، اور دکھنے میں بھی اس سے کم شکل تھی۔ اس بیچارے کو تو کوئی دقت نہیں تھی۔ ایک دن کچن میں برتن دھوتے ہوئے مجھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر ہے انسان کام کرتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ہاتھ جل جاتا ہے تو کبھی سالن میں مرچیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اسی طرح برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے سسر اس وقت گھر پر ہی تھے اور آواز سن کر فوراً کچن میں آ گئے، کہنے لگے سارا سیٹ خراب کر دیا ہے، کیا تمہاری ساس کا تھا؟
آج تک خراب نہ ہوا اور تم نے آتے ہی اس گھر کے برتن توڑنے شروع کر دیے۔ آج گلاس توڑا ہے، کل ٹی وی توڑ دو گی، پرسوں گھر کو آگ ہی لگا دو گی۔ میرے سسر نے تو مجھے کھڑے کھڑے اتنی ساری باتیں سنا دیں، جبکہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا تو کون سا عذاب آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ میں وہاں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دل بھر بات نہ لیا کرو، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ لیکن ان کو یہ کون سمجھاتا کہ دونوں کانوں کے بیچ دماغ بھی آتا ہے، اور اس گھر کی دونوں بہوؤں میں اتنا فرق کیوں تھا اور فرق کی بنیاد کیا تھی۔ میں اس گھر میں زیادہ سامان لے کر آئی تھی، میں حسین تھی، خوبصورت تھی، چاہتی تو نوکری بھی کر سکتی تھی، پیسے بھی کما سکتی تھی، اور وہ میرے مقابلے میں نہ تو حسین تھی نہ خوبصورت تھی، اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، نہ وہ اپنے ساتھ کوئی سامان لائی تھی، پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، مجھ سے پہلے اس گھر میں تھی، لیکن اس گھر کو وارث بھی نہ دے سکی تھی، پھر اس کی کیوں اتنی عزت ہو رہی تھی۔ 2 ہفتے گزرے تھے اس بات کو، میرا موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب میرے کانوں نے کچھ سنا، اتنی زور کی آواز تھی کہ میرا تو دل بیٹھ گیا۔ باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری دیورانی نے خال میں لگی LED توڑ دی، اس کو صاف کرتے ہوئے شاید اس کی جگہ سے ہلا بیٹھی کہ وہ درام سے زمین پر جا گری، اور گری بھی ایسے کہ اب اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، چکنا چور ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، میرا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی، اس کو اٹھانے میں میری مدد کرو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ تو میں پھر اچھی تھی، سوچا کہ مدد کر دیتی ہوں۔ ایک گلاس ٹوٹنے پر مجھے میرے سسر نے اتنی سنائی تھی، LED ٹوٹنے پر تو جان ہی لیں گے، جلدی جلدی اس کے بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر سائڈ پر کر دی۔ لیکن اگر وہ پوچھ لیتے کہ LED کہاں گئی تو کیا کہتے؟ مجھے میری دیورانی نے کہا، اگر تم سے پوچھے تو کہنا کہ خراب ہو گئی تھی، ٹھیک کروانے بھیجی ہے، پھر کہہ دیں گے کہ دکان والے نے کہیں گم کر دی ہے اور پیسے بھی نہیں دے رہا، بات رفع دفع ہو جائے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے۔ ویسے میری دیورانی کا دماغ ایسے کاموں میں کتنا تیز چلتا تھا، لیکن شام کو کچھ ایسا ہوا کہ میرے دماغ میں درد شروع ہو گیا۔ سسر کی عادت تھی کہ شام کو جب آتے تو بیٹھ کر خبریں سنا کرتے تھے۔ انہوں نے تو فوراً دیکھ لیا کہ LED نہیں ہے، کہنے لگے LED کہاں گئی؟ تو میری دیورانی چپ کر گئی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا وہ خراب ہو گئی تھی، چل نہیں رہی تھی، تو ہم نے دکان میں بھجوا دی تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ 2 پل ہی گزرے تھے کہ میری دیورانی نے کہا، ابو یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، دراصل وہ مجھ سے ٹوٹ گئی تھی اور یہ اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سسر نے کہا، تمہیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ کس خاندان سے ہو تم جنہوں نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ جھوٹ بولو اور نقصان ہو گیا تو چپ چاپ بتا دو کہ نقصان ہو گیا ہے، تمہاری جان تھوڑی لے لیں گے۔ ایسی ہوتی ہے بہو، اگر اسے کوئی غلطی ہوئی تو کم سے کم وہ بتا تو رہی ہے نا، اس پر تمہاری طرح پردے تو نہیں ڈال رہی، بس تمہاری شکل دیکھ لے آئے ہیں، تمہیں سیرت دیکھی نہیں جاتی۔ جانتی ہوں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، جہاں جھوٹ بولا جائے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں تو حیران پریشان رہ گئی، اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب مجھے غصہ آ گیا تھا، میرے اندر نفرت بھر چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ان دونوں کو کبھی عزت نہیں دوں گی، اپنے کام سے کام رکھوں گی، اور یہ جو چکر چلا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ لگاؤں گی۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ اس شاپر میں کیا تھا، کیونکہ یہ کچھ روایتی نہیں تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس شاپر میں کوئی چیز نظر آتی، وہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہوتی تھی، جس پر سفید رنگ کی چیز کیا ہو سکتی ہے، بس مجھے اب کوئی ایسی بات چاہیے تھی جس پر میں اپنی دیورانی اور سسر دونوں کا سر جھکا سکوں، اور مجھے یہ شاپر والی بات ہی سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا تھا، اب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری دیورانی اور سسر کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے دیور کی سالگرہ ہے، تو میں نے اسے کال کر کے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اس نے کہا، چلو کسی نے تو مجھے کال کی۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی بہت مصروف ہوتے ہیں، اور ابو کہنے لگے کہ بھائی اور ابو کی اور آپ کی تو خیر ہے، مجھے تو میری اپنی بیوی نے بھی سالگرہ کی مبارکباد نہیں دی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھ سے دور دور رہتی ہے۔ میرا دیور کبھی مجھ سے ایسی بات نہ کرتا، لیکن شاید وہ بہت پریشان تھا اس لیے ایسی بات کر بیٹھا۔ میں نے اسے کہا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا،
میں نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری بیوی تمہارے باپ کے گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ ہمارے گھر کچھ عورتیں آئیں، میرے سسرالیوں کے رشتہ دار تھیں۔ میں نے باتوں باتوں میں یہ جاننا تھا کہ کہیں میری دیورانی اس خاندان کی کوئی قریبی رشتہ دار تو نہیں ہے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے خاندان سے بہو لائیں تو اس کی عزت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی تقریباً ناممکن ہے۔ بہو بہو رہتی ہے اور سسرال والے کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اس عورت نے مجھے نہایت عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا، نہیں، یہ ہماری رشتہ دار نہیں، بلکہ ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں۔ اچانک سے ہی تمہارے سسر کو یہ رشتہ ملا تھا۔ نہ اس لڑکی کے ماں باپ کو ہم نے آج تک دیکھا، نہ ہی رشتہ داروں کو، جانے کہاں سے اٹھا کر اس کو لائے۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اتنا پیارا بیٹا ہے اور اس کے لیے کس قسم کی بیوی تلاش کر رہے ہیں۔ چھوٹے بیٹے تو لاڈلے ہوتے ہیں۔ تمہارا شوہر بھی اس معاملے میں بہت بولا تھا، لیکن اس بیچارے کی بھی کسی نے ایک نہ سنی تھی۔ اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لائی۔ اس کا سامان بھی تمہارے سسر نے خود بنایا۔ بھلا ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسرال والے جہیز خود بنائیں؟ شروع میں تو اس کے بہت ناز نظریں اٹھائے گئے۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تمہارا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، نہیں، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنے گھر کے معاملات کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتی۔ جو مجھے جاننا تھا میں جان چکی تھی۔ اب مجھے شک ہو گیا کہ ضرور ان دونوں کے بیچ میں کوئی چکر ہے۔ ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا، خیال رکھنا۔ اپنے شوہر تک کو بلا کے بیٹھی تھی کہ شوہر کی سالگرہ تھی، اس کو ایک دن فون نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اچانک سے بہت کمزوری محسوس ہوئی اور چکر آنے لگے۔ میں نے شوہر کو بلایا اور ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی۔ میرے شوہر نے کہا، دیکھنا اب بھی بہت خوش ہوں گے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا وہ خوش ہوں گے۔ ہم مٹھائی لے کر گھر آئے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ خوش ہوں گے، لیکن بہرحال تھوڑے بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ تم لوگوں کو اولاد کی صحت دے، زندگی دے اور تمہارے لیے آسانیاں کرے، لیکن یہ نہیں کہا مجھے کہ اپنا خیال رکھنا، بیٹی آرام کرنا۔ جتنا کہہ دیا یہ بھی ان کا احسان تھا۔ میرا شوہر خوش تھا اور میں بھی، لیکن اسی رات میں نے کچھ ایسا سنا کہ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں رات کو دوائی کھانا بھول گئی تھی، اس لیے دوائی کھانے کو اٹھی، پر کمرے میں پانی نہیں تھا۔ پانی لینے باہر آئی تو دیکھا میرا سسر اور میری دیورانی لاؤنج میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے کسی کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ میری دیورانی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتہ، آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ یہ کام روز کرنے کا ہے اور آپ ہی بھول جاتے ہیں۔ میرے سسر نے کہا، تم فکر نہ کرو، اب میں یہ کام روز کروں گا۔ ویسے بھی تمہارا شوہر اس مہینے بھی نہیں آنے والا۔ لیکن میری دیورانی کا کہنا تھا کہ وہ اگلے مہینے تو آ رہا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ سب ہونا چاہیے۔ نہ جانے یہ کس معاملے پر بات کر رہے تھے، لیکن مجھے تو میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ اور پھر اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ صبح میری دیورانی وہیں شاپر میرے سسر کو پکڑا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ سے شاپر چھوٹ گیا اور شاپر کے اندر جو چیز تھی وہ بالکل باہر نکل آئی، اور میں اس چیز کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔ میں نے اپنی دیورانی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ میرے سسر اتنا شرمندہ ہوئے کہ وہاں سے چلے گئے۔ اس شاپر کے اندر میری دیورانی کی ایک قمیض تھی جسے وہ ہر روز پہنا کرتی تھی، اور وہ بھی بہت گندی، جو میلی ہوئی تھی۔ میں نے وہ قمیض اٹھائی تو دیورانی میرے ہاتھ سے چھین لی۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تمہاری قمیض تم کیوں دیتی ہو روز ابو کو، اور وہ کیا کرتے ہیں تمہاری قمیض کے ساتھ؟ میری دیورانی اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، تمہیں پتہ نہیں تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا نقصان کر دیا؟ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تم اپنے شوہر کو وقت نہیں دیتی، اپنے سسر کے ساتھ ضرورت سے زیادہ کھل کر پیش آتی ہو۔ تمہارا شوہر تمہارے فون کا انتظار میں تڑپتا رہتا ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ساری تمہاری توجہ صرف سسر پر ہے، اور پتہ نہیں ان کو اپنی قمیض کس چکر میں دے رہی تھی۔ اور یہ سب ہونے کے باوجود کہتی ہو کہ میں نے تمہارا نقصان کر دیا، اور یہ مگر مچھ کے آنسو میرے سامنے بہا رہی ہو۔ میں تم سے بڑی ہوں، تم کو میری عزت کرنی چاہیے، لیکن عزت تو دور، تم نے مجھے سارے گھر کے سامنے شرمندہ کر دیا، اپنے جھوٹے الزام مجھ پر لگا دیے۔ بس اب بہت ہو گیا۔ وہ مزید رونے لگی اور کہنے لگی، میں نے تو جو بھی کیا، تم نے آج اس سب کا بدلہ مجھ سے لے لیا۔ میں 8 سال سے بانجھ ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ میرے سسر کو بھی اولاد چاہیے تھی، وہ مجھے اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، مجھے ایک جگہ پر بچارا جا رہا تھا جہاں سے میرے سسر نے مجھے بچایا،
اور اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے آئے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ تب سے وہ مجھے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ میں کس خاندان سے ہوں، ورنہ یہ خاندان مجھے جینے نہیں دیتا۔ لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ کسی نے ایک بابے کا بتایا تھا کہ وہ عمل کرواتا ہے، اس کو صبح کے وقت یہ قمیض دینی ہوتی ہے جو استعمال شدہ ہو، اور اس کے بعد وہ کوئی عمل کر کے رات کو یہ قمیض واپس کر دیتا ہے، پھر ساری رات یہ قمیض پہن کر سونا ہوتا ہے۔ لیکن اس بیچ کچھ ایسے کام جو مجھے کبھی نہیں کرنے۔ مجھے اپنے شوہر سے زیادہ بات نہیں کرنی تھی، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں تھا، اس لیے میں اپنے شوہر سے بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے گھر کے کوئی کام بھی نہیں کرنے تھے، اس لیے سارے کام تم سے کروائے جا رہے تھے۔ مجھے کوئی نقصان بھی نہیں کرنا تھا کہ میرے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہ ہو، لیکن میرے ہاتھوں سے بڑا نقصان ہو گیا، اور میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ سب سے بڑا اور ضروری کام یہ تھا کہ اس عمل کے دوران اس قمیض کو کوئی بھی نہ دیکھے، یہاں تک کہ میرے سسر بھی نہیں۔ لیکن اب تم نے بھی اسے دیکھ لیا اور سارا عمل خراب ہو گیا۔ 6 ماہ کی محنت تھی، شوہر کے آنے سے پہلے یہ عمل مکمل کرنا تھا۔ شوہر اگلے ماہ آنے والا ہے، اب میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، تو میرا درد کیا سمجھو گی؟ تم تو ماں بننے والی ہو، میں جانتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے مقابلے میں نہیں ہوں، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن اس پروگرام میں بانٹ تو ہوں۔ پھر میں تو اس خاندان کو کچھ بھی نہ دے پائی۔ اس خاندان کے اور ابو کے مجھ پر بہت احسان ہے۔ میری دیورانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا کہ میں نے کیا سمجھا اور وہ کیا نکلی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو دل پر مت لو، اور یہ عمل وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا شوہر آ جائے گا، تم اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا، دعا کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گی، اللہ تمہیں اولاد سے نواز دے گا۔ میں نے بھی دیورانی کو بہت تسلی دی۔ شام کو میرے سسر بھی چپ تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ تمہارے ساتھ برا رویہ کر رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی، بیٹی معاف کر دینا۔ میرا دیور ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک سے واپس آ گیا اور یہیں پر کام کرنے لگا۔ مجھے اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا، میں بہت خوش تھی۔ 2 سال تک میری دیورانی کہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل بہت ڈرتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ شاید وہ عمل مکمل ہو جاتا تو ہو سکتا ہے اس کے ہاں اولاد ہو ہی جاتی، لیکن پھر سوچتی تھی کہ اولاد کی خوشی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ اس کے لیے دعا کرتی رہی، اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اللہ نے اسے ایک پیاری سی بیٹی دی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اب ہمارے گھر میں سب ٹھیک ہے۔